अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अगर नहीं तो आज की वीडियो आपके लिए है। सही बुखारी की हदीस का मफ़हूम है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल इखलास कुरान के एक तिहाई के बराबर है, क्योंकि इसमें अल्लाह की तौहीद और सिफात का निचोड़ बयान हुआ है। आज हम इंशाल्लाह सूरतुल इखलास की नहवी तरकीब और तफसीर करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम सूरत की तिलावत कर लेते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरत की आयत नंबर 1 को ग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाले अस्मा, अफ़ाल और हरूफ पर बात करते हैं। कुल फेले अमर है, काफ वाव लाम हरूफ मादा बाब नून से। हमने सूरतुल नास और सूरतुल फलक दोनों में कुल को देखा था डिटेल के साथ। ये फेले अमर है, अंता इसका फाइल होगा और आगे आने वाला जुमला इसका मफूला होगा। आगे आने वाला जुमला हम देखते हैं क्या है। हुआ ज़मीर मुनफसिला है, ये मुब्तदा बनेगी। अल्लाहु भी हमारे पास इसमें मारिफा है, मरफू है, ये भी मुब्तदा। और अहदुन जो है ये खबर होगी अल्लाह की। ठीक है, अहदुन एक नकीरा इसम है, मरफू है, तो ये खबर बनेगा। इसके हुवल्लाहु के बारे में मुख्तलिफ आरा है। कुल को तो फेले अमर अंता फाइल और हुवल्लाहु अहद ये जुमला इस्मिया होकर कुल का मकूला बना देंगे। हुआ मुब्तदा नंबर 1 और अल्लाह मुब्तदा नंबर 2 और अहदुल खबर, ये एक तरकीब है, ये एक राय है। ठीक है, एक और राय ये है कि बदल बनाया जाए अल्लाहु और हुआ को, क्योंकि हुआ भी अल्लाह ही की तरफ इशारा कर रहा है और अल्लाह ही जो है वो हुआ की तरफ लौट रहा है। तो दोनों मिलकर फिर मुब्तदा बन जाए और अहदुन उसकी खबर बन जाए। तो जिस तरह से भी करें जुमला इस्मिया होकर ये कुल के लिए माकूला बन जाएगा। तो अगर हम इसकी तफसीर पे बात करें, तर्जुमे पे बात करें, तो यहाँ अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हैं कि आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है, उसका ना कोई शरीक ना कोई सानी है। तो अल्लाह ताला एक है, ये बात हुवल्लाहु अहद के जरिए की गई है। अहद कुरान पाक में अहदुन जब भी इस्तेमाल हुआ होगा तो अल्लाह सुब्हान तआला के लिए ही इस्तेमाल हुआ है। अरबी जुबान में इस लफ्ज का गैर मामूली इस्तेमाल है। मामूलन लफ्ज या तो मुदाफ या मुदाफ अलैह के तौर पर आता है, जैसे यौमुल अहद हफ्ते का पहला दिन। फबअसु अहदकुम अपने किसी आदमी को भेजो, लाइक इस तरह के माना। और उसके लिए फिर ये मुरक्कब इजाफी होकर आता है। जबकि जब भी ये हमारे पास अल्लाह सुब्हान तआला के लिए आएगा तो ये हमें नकीरा नजर आएगा। नकीरा से क्या मुराद है? नकीरा इसम की वुसअत ज्यादा होती है, नकीरा इसम के अंदर कैपेसिटी ज्यादा होती है मारिफा की निस्बत। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमने कहना हो अहद, जैसे मिसाल के तौर पर रजुलुन, तो आदमियों के तमाम आदमी जो है वो इससे मुराद होंगे, तमाम आदमी। जबकि अगर हमने कहना हो अर रजुलू, तो इसका मतलब है तमाम में से एक खास आदमी की तरफ इशारा किया गया है। तो यहाँ अहदुन को समझें कि अहदुन लाकर नकिरा इसम लाकर यहाँ पर बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की कैपेसिटी ज्यादा है, अल्लाह की वुसअत ज्यादा है। अहद की जो है वो जो कैपेसिटी है वो ज्यादा शो की जा रही है। वाहिद की एक होता है, जबकि आहद से मुराद के उसमें और फिर कोई और उसके साथ शामिल नहीं है। तो शिरक की मुकम्मल नफी जो है वो आहद उनके हरफ से हमें लफ्ज से हमें नजर आ रही है।
تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، جو کہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتی، وہ ایک ہی ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ جو سوالات مشرکین اور اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے رب کے بارے میں کیے تھے، ان کو نگاہ میں رکھتے ہوئے دیکھیں۔ وہ اللہ کہنے کے بعد، یعنی کہ ہوا وہ اللہ، اللہ وہ اللہ ہے کہنے کے بعد احد کہہ کر ان کا جواب کس طرح سے دیا ہے کہ وہ ایک ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ ہے جو ایک ہے، اس طرح سے بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے بھی اس کی ترکیب جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں یہ بات کہہ کر کہ وہ اکیلا رب ہے، کسی دوسرے کو ربوبیت میں کوئی حصہ نہیں ہے، چونکہ الہ معبود وہی ہو سکتا ہے جو رب، مالک و پروردگار ہو، اس لیے الوہیت میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ تو اتنے حصے سے ہمیں یہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ اگلا یہ کاف و لام ہمارے پاس دوبارہ آ گیا۔ قوالا یہ ہم نے سورہ ناس اور سورہ فلق میں دیکھا تھا، ابھی سورہ اخلاص میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ غیر صحیح فعل ہے۔ غیر صحیح فعل میں یہ اجوف ہے، اور اجوف میں یہ فعل امر استعمال ہوا ہے۔ فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے، تو یقولو کو جب ہم نے تقولو حاضر کا صیغہ لیا، اور اس کے بعد ہم نے علامت مضارع حذف کر دی، اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ مضارع کو مجزوم کر دیا، اور جب دو حرف علت جمع ہو جاتے ہیں تو مادے والا یا کمزور حرف جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ تو یہاں پر واؤ گر گیا تو یہ ہمارے پاس کل آ گیا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں اگلے حصے کو، آیت نمبر 2 کو۔ اللہ الصمد، تو اللہ یہاں پر مبتدا ہے، معرفہ ہے، مرفوع ہے، اور الصمد جو ہے وہ اس کی خبر ہے، معرفہ ہے، اور جو مرفوع خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، یعنی کہ 99% جو چانسز ہیں کہ وہ خبر معرفہ نکرہ ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی نکرہ سے معرفہ ہو سکتی ہے، اور جب خبر معرفہ ہوتی ہے تو اس میں کچھ ریزنز ہوتی ہیں، یا تو خبر کا نکرہ آنا ممکن ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے نام وغیرہ آ جائیں تو اس صورت میں خبر کا جو ہے وہ نکرہ ہونا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو یا پھر جو خبر جب معرفہ ہو کر آتی ہے تو اس سے بھی جملے میں تخصیص پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ حصر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں خبر کیوں معرفہ آئی ہوئی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جملہ اسمیہ ہمارے پاس بن گیا، اور یہاں سے جملہ جو ہے وہ استنافیہ ہی لیں گے، اس کو دوسرا جملہ بنایا۔ قل هو اللہ احد ایک جملہ، اور اللہ الصمد دوسرا جملہ اسمیہ ہمارے پاس بن گیا۔ سمد اس میں استعمال ہوا ہے صاد بین دال حروف مادہ باب نون سے، سمدہ یسمدو سمدن، حاجت روائی کے لیے کسی دوسرے سے رجوع کرنا۔ سمد ایسی ہستی جس کی طرف حاجت روائی کے لیے رجوع کیا جائے، اور جس کو کسی سے بھی رجوع کرنے کی ضرورت نہ ہو، بے نیاز ہو، وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہی قطعی بے نیاز ہے، یعنی کہ بے نیاز سے یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ہم ہم محتاج ہیں، ہم ہر ایک چیز کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، ہر ایک بات کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ تو سمت کا مطلب ویسے حاجت روائی کے لیے کسی سے رجوع کرنا، یعنی کسی سے بھی رجوع کرنا، لیکن جب الف لام آ گیا یہاں پر، جیسے معمول سے ہٹ کر یہ بات آئی ہوئی ہے کہ خبر نکرہ ہوتی ہے عموماً، لیکن یہاں پر معرفہ آئی ہوئی ہے، تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو الف لام جو ہے وہ لام تعریف نہیں بلکہ لام جنس کا ہے، یعنی کہ اس الف لام سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف یہ خاص ہو رہا ہے سمد۔ اصل میں سمد استعمال کیا گیا ہے جس کا مادہ صاد میم دال ہے۔ عربی زبان میں اس مادہ سے جو الفاظ نکلے ہیں ان پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی معنی کی وسعت کس قدر ہے، یعنی کہ یہ کثیر المعنی لفظ ہے، کلمہ ہے۔ قصد کرنا، بلند مقام پر بڑی ذہانت رکھنا، اور اس کا ایک اور معنی ہے کہ ہر چیز کا بلند حصہ، وہ شخص جس سے بالا تر کوئی دوسرا شخص نہ ہو۔
ٹھیک ہے، اور الصمد کا مطلب ٹھوس چیز جس کو کسی کا خوف نہ ہو، اور ایک اور معنی اس کے کہ جس کی طرف جانے کا قصد کیا جائے، اگر ہم اس کو دیکھیں ایسا جو ہے وہ فاعل و مفعول، ٹھیک ہے۔ بلند عمارت بھی اس کا ایک معنی ہے، لیکن یہاں پر الف لام لا کر یہ خاص کر دیا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں لفظ الصمد کی جو تفاسیر صحابہ و تابعین کے بعد اہل علم سے منقول ہے، انہیں ہم یہاں پر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تھوڑی سی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمد وہ ہے نے کہا کہ سمد وہ ہے جس سے بالا تر کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو وائل شفیق بن سلمہ وہ سردار جس کی سیادت کامل ہو اور انتہا کو پہنچی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ سمد وہ ہے جس کی طرف لوگ کسی بلارے کسی یعنی کہ بلا یا مصیبت کے نازل ہونے پر مدد کے لیے رجوع کریں۔ تو ان کا ایک اور قول ہے کہ وہ سردار جو اپنی سعادت میں، اپنے شرف میں، اپنی عظمت میں، اپنے علم و بردباری میں، اپنے علم میں اور اپنی حکمت میں کامل ہو، مکمل ہو، وہ ہوتا ہے سمد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو سب سے بے نیاز ہو اور سب اس کے محتاج ہوں۔ اور بھی اس کے بہت سارے جو ہے وہ اس کے بارے میں اس کے معنی ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ابھی چونکہ بس تفسیر زیادہ لمبی ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ بات کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف لام لا کر یہاں پر اس کو معرفہ کرنے سے یہ اسپیشل اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو گیا، اور دوسرے نمبر پر معرفہ خبر لا کر اس جملے میں حصر آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب چونکہ مخلوقات کے لیے بھی سمد کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ الصمد یعنی کہ الف لام لا کر یہ خاص کر دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ ایک اور جملہ اس میں ہمارے سامنے بن گیا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے لم یلد و لم یولد۔ تو لم جو ہے وہ حرف نفی و جازمہ ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ لم مضارع کو مجزوم کرتا ہے اور اس میں ترجمہ جو ہے وہ ماضی کا دیتا ہے، اور نفی کے مفہوم تو یہ دیتا ہی ہے۔ لم حرف کے بعد آنے والا جو فعل ہے ہمیں وہ مجزوم نظر آ رہا ہے۔ اس کے حروف مادہ کیا ہے؟ یا علامت مضارع اگر ہٹا دیں، اگر تو واحد کا صیغہ ہے تو بس علامت مضارع یا ہی ہٹائیں گے، اور اگر یہ جمع یا مثنیٰ کا صیغہ ہوتا تو علامت مضارع کے ساتھ ساتھ ہم آگے سے آنی اور اونا وغیرہ کو بھی ہٹا دیتے تو ہمارے پاس روٹ ورڈ آ جاتے۔ تو یہاں پر لام اور دال دو روٹ ورڈ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اٹ مین کہ یہ غیر صحیح فعل ہے، اس میں کچھ نہ کچھ حذف ہوا ہے۔ تو غیر صحیح فعل میں سے یہ واو لام دال حروف مادہ ہے، یعنی کہ یہ معطل ہے، جس کے حرف مادہ میں واو یا شا آ جائے وہ معطل ہوتا ہے، اور معطل الفا وہ ہوتا ہے جس کے حروف مادہ میں واو یا شا آ جائے۔ تو اس کے حروف مادہ میں واو ہے تو یہ معطل الفا یا مثال، اس کا دوسرا نام مثال الواوی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مثال واوی کے متحد ہم نے اس کا انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں یہ کیسے تبدیل ہوگا۔ یلد بنا، بہرحال یہاں پر یہ دیکھیں کہ یلیدو نہیں ہے بلکہ مجزوم ہوا ہے مضارع، آخری حرف پر ہمیں سکون کی علامت نظر آ رہی ہے۔ اگر یہ مثنیٰ یا جمع کا صیغہ ہوتا تو لم کی وجہ سے نون گر جاتے ان کے، جمع کے بھی اور مثنیٰ کے بھی، لیکن یہاں پر چونکہ یہ واحد کا صیغہ ہے تو اس لیے آخری حرف ہمیں مجزوم ہی نظر آئے گا۔ تو اس کا فاعل جو ضمیر مستتر کی صورت میں ہوا ہے واو حرف عطف ہے، یولد، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ علامت مضارع کے پیش میں آنے کی 4 پاسبلٹیز ہوتی ہیں۔ تو ان 4 میں تو یہ ہے کہ وہ ثلاثی مزید فی کے پہلے 3 ابواب یعنی باب افعال، باب تفعیل، باب مفعلہ سے اگر آ جائے تو علامت مضارع پیش والی ہوگی، اور اس کے علاوہ اگر مجہول کا صیغہ ہو تو علامت مضارع پیش کی ہوگی۔ تو یہ بھی واو لام دال حروف مادہ باب دعا سے ہی ہے، اور یہ یہاں پر مجہول استعمال ہوا ہے کیونکہ ہم نے اس دن مثال کا جب میں نے آپ کو قاعدہ پڑھایا تو میں نے آپ کو بتایا کہ مضارع معروف میں واو گرتا ہے جبکہ مجہول میں واو نہیں گرتا، تو یہاں پر واو بھی ہے اور علامت مضارع بھی پیش والی ہے،
تو اٹ مین دیٹ کہ یہ مجہول ہے۔ اور مضارع میں مجہول کی ایک اور جو نشانی ہم نے سب سے پہلے پڑھی ہوئی ہے کہ آئین کلمہ آپ کو زبر والا نظر آئے گا، ماضی میں زیر والا اور مضارع میں زبر والا نظر آئے گا۔ تو اس کا نائب الفاعل، چونکہ یہ مجہول ہے تو اس کا نائب الفاعل ہوا ہوگا، اور یہ فعل با فاعل ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا لم یلد والے جملہ فعلیہ کے اوپر۔ تو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو جائے گا۔ تو ترجمہ کچھ اس کا یہ ہوگا کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ بیٹا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہم دیکھ لیتے ہیں واو لام دال حروف مادہ باب دعاد ولدا یولدو ولدا یلدو ولادن، بچے کی پیدائش کا باعث ہونا، بچہ جننا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مثال ہے، مثال واوی ہے، اور اس میں قاعدہ کیا ہوتا ہے کہ واو حذف ہو جاتا ہے مضارع معروف میں، ماضی میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جبکہ مضارع معروف میں یہ واو حذف ہو جاتا ہے۔ تو یہ یلیدو ہو گیا، یلیدو جب مجزوم ہوا تو یلد بن گیا۔ اچھا جی، اب ہمارے پاس اس آیت میں اس صورت میں جو استعمال ہونے والے ایک افعال ناقصہ آ رہے ہیں، تو ان کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں اور پھر اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ افعال ناقصہ اگر ہم دیکھیں تو وہ مختلف ہیں جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے ہیں، مختلف دعاؤں میں اذکار میں استعمال ہوتے ہیں۔ افعال ناقصہ ہوتے کیا ہیں؟ ایسا فعل جو مکمل معنی نہ دے وہ افعال ناقصہ کہلاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے اس سے پہلے پڑھا مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص میں ایسے مرکبات ہم نے پڑھے جس میں ہم نے مرکب اشاری، مرکب جاری، مرکب اضافی، مرکب توقیفی پڑھا، کہ جس سے بات مکمل طور پر سمجھ نہیں آتی، بات مکمل نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا مرکب تام، جس میں بات مکمل ہو جاتی تھی، جس میں جملہ آتے تھے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے۔ تو ایسا فعل جس کا فعل اور فاعل کے ملنے سے بات مکمل ہو جائے وہ فعل لازم کہلاتا ہے، اور ایسا فعل جس کے فعل فاعل اور مفعول کے ملنے سے بات مکمل ہو وہ فعل متعدی کہلاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا فعل ہو کہ فعل اور فاعل کے ملنے سے بات مکمل ہی نہ ہو، اور یعنی کہ مفعول وغیرہ ڈالنے سے اس کی بات سمجھ نہ آئے، تو اس فعل کو افعال ناقصہ کی کیٹیگری میں ڈالیں گے۔ تو افعال ناقصہ چند جو آپ کے سامنے میں یہاں رکھتی ہوں، کانا جس کا مطلب ہے سوارا ہو گیا، اصبح صبح کا وقت ہوا، اضحا چاش کا وقت، انسا غلہ، باتا، مادما، مادالا، ما باریہا، من فکا، اور ما فاتیہ اور لیسا، ٹھیک ہے۔ تو یہ افعال ناقصہ ہیں جن میں سے کانا سب سے زیادہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ تو آج کانا کا ہی ایک ماضی کا صیغہ جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کانا کا جیسے مطلب ہم نے کہا کہ ہے ہوتا ہے، کی ترکیب کیسے ہوگی افعال ناقصہ کی۔ افعال ناقصہ یعنی کہ کانا فعل و فاعل ملنے سے بات جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، کیا ترجمہ بنے گا؟ وہ ہے یا وہ تھا۔ تو وہ ہے یا وہ تھا سے بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو آگے ایک ایسا جملہ آئے گا جو دو جملے ملا کر، یعنی کہ کانا والا جملہ اور جملہ آگے جو اسمیہ یا فعلیہ جو بھی آئے وہ ملا کر بات مکمل کرے گا، اس لیے اس کو افعال ناقصہ کی کیٹیگری میں ڈالا جاتا ہے۔ تو کانا کے بعد یعنی کہ افعال ناقصہ کے بعد جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے۔ چونکہ اس آیت میں ہمارے پاس جملہ اسمیہ آ رہا ہے تو میں جملہ اسمیہ کی ترکیب آپ کے سامنے رکھوں گی، جب کبھی جملہ فعلیہ آئے گا تو پھر جملہ فعلیہ کے حساب سے اس کا ترکیب دیکھی جائے گی۔ جملہ اسمیہ اگر کانا کے بعد آ جائے تو وہ جو جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، کانا کا اسم بن جائے گا مبتدا اور کانا کی خبر بن جائے گی جو ایکچولی خبر ہوتی ہے جملہ اسمیہ کے اندر۔ مبتدا کو نام بدل کر کیا کر دیں گے؟ کانا کا اسم، اور کانا کی خبر جو خبر ہوگی اس کا نام ہم یہ رکھ دیں گے۔ ایسا ہمیں کیوں کرنا پڑا؟ ایسا ہمیں اس لیے کرنا پڑا کہ مبتدا جو ہے وہ ہمارے پاس مرفوع ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ بھی مرفوع ہوتی ہے، لیکن کانا کا اسم مرفوع ہوگا اور کانا کی خبر منصوب ہوگی، یعنی کہ کانا جب کسی جملہ اسمیہ سے پہلے آتا ہے تو وہ خبر کے اوپر عمل کرتا ہے۔ عمل سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کا اعراب چینج کر دیتا ہے، اس کو مرفوع ہونے کی بجائے اس کو منصوب کر دیتا ہے۔ تو کانا کا اسم جو مبتدا ہے وہ کانا کا اسم بن جائے گا جو کہ محلن مرفوع یا ظاہری طور پر مرفوع ہو سکتا ہے، اور کانا کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوگی۔
تو یہ اب جملہ اسمیہ نہیں رہے گا، کیونکہ مبتدا اور خبر تو ان کے نام ہی بدل گئے، کانا کا اسم اور کانا کی خبر، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جملہ اسمیہ نہیں رہے گا بلکہ یہ ناقصہ بن جائے گا۔ اس کو ہم کہیں گے کہ جملہ ناقصہ ہے، کیونکہ فعل اس میں ناقص استعمال ہوا ہے اور دو جملوں کے ملنے سے بات مکمل ہو رہی ہے، جیسے مرکبات ناقصہ دو یا دو سے زائد کے ملنے سے بات مکمل ہوتی ہے، تو اسی طرح سے دو جملوں کے ملنے سے ایک بات کا مفہوم واضح ہو رہا ہے، تو اس لیے اس جملے کو بھی اور اس فعل کو بھی فعل ناقص کہا جاتا ہے۔ اس فعل کے بارے میں، افعال ناقصہ کے بارے میں فاقی صداقت دیکھ لیں کہ جملہ اسمیہ کا معنی ہے ہوتا ہے، جبکہ جب کبھی تھا لانا ہو تو اس جملے سے پہلے کانا لگا دیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جملہ اسمیہ میں نے آپ کو پڑھایا تو میں نے کہا تھا مبتدا اور خبر جب دو کلمات مل کر ایک جملہ بنائیں گے تو ہے کا مفہوم آٹومیٹکلی اس میں ایڈ ہو جائے گا۔ تو اب جب ہمیں تھا کا مفہوم ایڈ کرنا ہو تو اس سے پہلے کانا لگا دیا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کانا یا فعل ناقصہ میں سے کوئی آ جائے تو اس کا معنی تھا یا ہے کہ نہیں رہیں گے، بلکہ تینوں زمانے اس میں آ جائیں گے، تھے، ہیں، رہیں گے، تینوں زمانوں کا مفہوم آئے گا۔ نہ اردو میں نہ انگلش میں کوئی بھی ایسا کلمہ یا کوئی بھی ایسا لفظ یا کوئی بھی ایسا ورڈ نہیں ہے جس سے تینوں زمانے ایک ہی لفظ سے کور ہو جائیں۔ یہ فصاحت، یہ بلاغت، یہ معجزہ جو ہے وہ قرآن پاک کو میسر ہے، اور کانا قرآن پاک میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی تھا، ہے، رہیں گے، تینوں کیے جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس آیت کے پورشن میں دیکھتے ہیں کہ فعل ناقصہ میں سے کون سا فعل استعمال ہوا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، تو یہاں پر نون کا لام میں ادغام ہو رہا ہے، نون کو نہیں پڑھتے، کل لہو پڑھتے ہیں ہم یہاں پر۔ واو یہاں پر حرف عطف ہے، لام جو ہے وہ حرف نفی ہے، جیسے ہم نے پہلے کہا مضارع کو مجزوم کرتا ہے اور ترجمہ ماضی کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ تو یکن کیسے بنا، یہ یہاں پر یکون تھا، ٹھیک ہے؟ تو یکن کیسے بنا یہ انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے۔ یہ بھی غیر صحیح فعل ہے، یعنی کہ اس میں علامت مضارع ہٹا دیں تو آپ کے پاس کاف اور نون دور رہ جاتے ہیں حروف، جو کہ کبھی بھی حروف مادہ جو ہیں وہ کم سے کم تین ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ چار، ٹھیک ہے؟ تو تین حروف مادہ ہونے ہی چاہیے، تو یہاں پر بھی کچھ مس ہے مین کی، یہ بھی غیر صحیح فعل میں سے ہے۔ تو اس کے حروف مادہ ہیں کاف واو نون، ٹھیک ہے؟ اور کاف واو نون سے پھر جب ماضی بنا تو کانا بنا، اور تبدیلی کے بعد، اور جب یکون بنے گا تو وہ بھی تبدیلی کے بعد بنے گا۔ کاف واو نون آئین کلمہ کے اوپر حرف علت آئے ہوئے، تو اٹ مین کہ یہ اجوف ہے، اور اجوف انشاءاللہ ہم بہت جلد پڑھنے والے ہیں۔ تو یکن جیسے ابھی ہم نے کہا کہ ترکیب کیسے ہوگی، کیونکہ آگے دیکھیں آپ کو اسم ہی نظر آ رہے ہیں، تو اٹ مین کہ جملہ اسمی آیا ہوا ہے کانا کے بعد، تو جو یہاں پر اب مبتدا تھا اس کو ہم کانا کی خبر بنا دیں گے۔ اس میں سے جو اسم آپ کو مرفوع نظر آئے اس کو کانا کی خبر، اور جو منصوب نظر آئے اس کو آپ کانا کی خبر بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ جو مرفوع نظر آئے وہ اسم اور جو منصوب نظر آئے وہ خبر۔ تو کانا کا جو یعنی کہ یکن، یکن کہہ سکتے ہیں اب ہم، یکن کا جو اسم ہے وہ ہے احدن، اور یکن کی جو خبر ہے وہ ہے کفون۔ کفون جو ہے وہ ہمارے پاس مصدر بھی ہے، تو مصدر کے متعلق یعنی کہ جار مجرور 8 چیزوں کے متعلق ہوتے، تو لاہو جو جار مجرور ہے یہ کفون کے متعلق ہو جائے گا۔ تو کفون جو ہے وہ اپنے متعلق مقدم کے ساتھ مل کر یہ یکن کی خبر بن جائے گا۔ تو یکن اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ جملہ اسمیہ جملہ ناقصہ بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ جملہ عطف ہو جائے گا پچھلے جملے کے اوپر، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے انشاءاللہ آخر میں اس کو دوبارہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے عطف ہوگا۔ تو یکن کی خبر اور یکن کا اسم اس طرح سے اس کی ترکیب کی جائے گی، اور یہ لم یا لد معطوف علیہ کا یہ معطوف ثانی بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
काफ और नून हरूफ मादा कवाना यकवुनु, और तब्दीली के बाद यकाना यकूनु बना। और किसी चीज का अपना वजूद पाना, वाक़या होना, हो जाना अफ़ाल नाकिसा में से है। ये मोतिलुल आइन है जिसका दूसरा नाम अजवफ है। यकूनु से मुजारे जब मजसूम किया जाएगा तो यकून बन जाएगा, और अब दो हरफ इल्लत दो साकिनैन जमा हो जाएं तो जो इल्लत वाला हरफ है वो गिर जाएगा, यानी कि इसमें से वाव गिर जाएगा तो ये यकून रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यकून बना। तो अब हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं एक बार कि कुल हुवल्लाहु अहद, कुल जो है वो फेल था, फेल अमर था, अंता फाइल, और हुवल्लाहु अहद जुमला इस्मिया की सूरत में इसका जो है वो मकूला बन गया, और यूं जुमला इस्मिया इस्तिनाफिया जुमला फेलिया इस्तिनाफिया बन गया। ठीक है, यानी कि जहां से इब्तिदा हो रही है इब्तिदाइया जुमला बन गया। अल्लाहु समद, ये दूसरा जुमला हमारे सामने आया जो कि जुमला इस्मिया था, और बस इसको अलग ही रखेंगे हम, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, जुमला इसमें दो जुमले बन गए। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये तीसरा हिस्सा बना। और तीसरे हिस्से में मातूफ अलैह अपने मातूफान के साथ मिलकर हमें मुरक्कबे जो है वो जुमला मातूफा बन रहा है। तो यलिद जो है ये हमारे पास मातूफ अलैह, वलम युलद जो है ये मातूफ, और मातूफ में बरसानी यानी कि दूसरा मातूफ हो जाएगा वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो इस तरह से आप देख सकती हैं कि हमारे पास तीन जुमले आए। अल्लाह सुब्हानह तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप कह दीजिए। अब क्या क्या बातें कहनी है वो तीन जुमलों की सूरत में। पहली बात क्या है, अल्लाह कुल हुवल्लाहु अहद, कि वो अल्लाह एक है, यत्ता है। अल्लाहु समद, उसका कोई जो है वो कोई वो बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। ठीक है, उसके बाद है लम यलिद व लम यूलद, कि वो जात जो है वो ना उसका कोई बेटा है, और ना किसी का बाप है और ना बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात क्यों कही गई, अल्लाह ताला ने क्यों ये बात कही यहाँ पर, क्योंकि उस वक़्त यहूद जो थे वो ये कहते थे उज़ैर अल्लाह ताला का बेटा है, नाउज़ुबिल्लाह। और नसारा ये कहते थे कि मसीह अल्लाह यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे। और मुशरिकीन अरब क्या कहते थे, वो नाउज़ुबिल्लाह फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देते थे। तो इन सब की तरदीद करते हुए, इन सब की बात को रद्द करते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये एक आयत नाज़िल फरमाई, लम यलिद व लम यूलद, कि अल्लाह ना किसी का बाप है और ना बेटा। यानी कि यहाँ पर बताया कि अल्लाह ना तो किसी औलाद रखता है और ना ही जो है वो किसी का बाप है। तो अल्लाह ताला ने शिरक की मुकम्मल तौर पर नफी कर दी, और वो जो बात करते थे उसकी भी मुकम्मल तरदीद कर दी। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, तो कुफुवन के बारे में हम देखते हैं कि कुफुवन असल में क्या था। कुफुवन के माना होते हैं नज़ीर, मुशाबे, मुमासिल, हम रुतबा, मसावी, यानी कि बराबर, उसकी बराबरी का। ठीक है, निकाह के मामले में कुफुवन का लफ्ज जो है वो हमारी जुबान में भी इस्तेमाल होता है। इससे मकसूद ये होता है कि लड़का लड़की माशरती हैसियत से बराबर की जोड़ हों। बस इस आयत का ये मतलब है कि सारी कायनात में कोई नहीं है, ना कभी था, ना कभी होगा। ये जो यकुन आया है ना, तो इससे ये बात तीनों जमानों के लिए यहाँ पर खास हो गई कि ये ना कभी कोई था, ना कभी हो सकता है, ना है। ठीक है, जो अल्लाह ताला की मान या उस यानी ये कुफुवन का मतलब कि उस जैसा, कि जो अल्लाह की मान यानी कि आहद की तरह का हो। ठीक है, ना कभी था, ना है, ना होगा। तो इसका हम मर्तबा हो जो अपनी सिफात अफाल इख्तियारात में उससे किसी दर्जा भी मुशाबत रखता हो। तो आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला ने ये तौहीद का पैगाम हमें इस सूरह मुबारक में दिया, और इन तमाम अफरूजात की नफी कर दी जो उस वक़्त यहूद नसारा और मुशरिकीन मक्का रख रहे थे अपने दिलों में। ठीक है, तो अल्लाह ताला ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद, इस मामले में कोई भी गुंजाइश, कोई भी शक की गुंजाइश बाकी नहीं रहती इस इन आयत को पढ़ लेने के बाद। फिर चूंकि ज़ाते बारी ताला के हक में ये तसव्वुरात शिरक के अहम तरीन असबाब में से हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने सिर्फ सूरह इखलास ही नहीं, इनकी साफ साफ और कतई और हद में तरदीद करने पर इक्तफा नहीं फरमाया, बल्कि जगह जगह इस मज़मून को मुख्तलिफ तरीकों से बयान किया है।
ताकि लोग हकीकत को पूरी तरह समझ सकें। मिसाल के तौर पर सूरह निसा की आयत नंबर 171 में इसका जिक्र है, इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिदुन। ठीक है, और सारी ये सूरत तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन थोड़ा सा रेफरेंस आपको बता देती हूँ। सूरह साफ़ात में आपको मिलेगा, और जो है वो आपको मिलेगा सूरह ज़ुखरुफ में, सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 15 में, सूरह इनाम आयत नंबर 100 और 110 में आपको ये मिलेगा। सूरह अंबिया में तौहीद का पैगाम, सूरह यूनुस में आपको तौहीद तौहीद का पैगाम मिलेगा, और सूरह मुमिनून आयत नंबर 9 में भी आपको तौहीद का, सॉरी 991 में, ठीक है, तो आपको तौहीद का पैगाम मिलेगा। तो यहाँ उम्मीद है कि आज आपको बात समझ आ गई होगी। और इसके अलावा आपको पता ही होगा कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है। सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। शिर्क है जिसकी माफ़ी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसकी माफ़ी नहीं है। हर जो है वो अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, हर गुनाह जिसे चाहेंगे अल्लाह माफ़ कर देंगे, लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसकी माफ़ी जो है वो नहीं है। तो शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। तो शिर्क की बहुत सारी फिर कैटेगरीज हैं, शिर्क की बहुत सारी अक़साम हैं। तो शिर्क का अगर लफ्ज़ी मतलब हम देखें तो किसी को शरीक करना, ठहराना, यानी कि किसी के बराबर ठहराना। इस्लामी अकीदे में शिर्क से मुराद अल्लाह की ज़ात, सिफ़ात या हकूक़ इबादत में किसी को शरीक करना। तो ज़ात में शरीक करना, सिफ़ात में शरीक करना, इबादत में शरीक करना, हुक्म में शरीक करना, ये तमाम तर की नफ़ी की जा रही है इस सूरह मुबारका में। तो कुरान में शिर्क की मज़म्मत हमें बारहा मिलती है। सूरह निसा आयत नंबर 48 का मफ़हूम है, बेशक अल्लाह शिर्क को नहीं बख्शता। तो एक और जगह पर सूरह माइदा आयत नंबर 72 में है, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत हराम कर दी। अल्लाह ताला रहम करे हम पर, हमें शिर्क से बचाए, और अल्लाह ताला हमें नेक और परहेजगार लोगों में शामिल करे। हदीस के मुताबिक अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़ा गुनाह ना बता दूं? शिरक बिल्लाह और वालिदैन की नाफरमानी। सही बुखारी हदीस नंबर 2653 का मफहूम है। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 87 के साथ आप देख सकती हैं। शिर्क अकबर ये है कि अल्लाह के साथ किसी को बराबर कर दे, और शिर्क असगर ये है कि रियाकारी से दिखावा किया जाए। तो शिरक एक बड़ा गुनाह है जिससे जन्नत से महरूमी का अल्लाह ताला ने कहा है, और कुरान में कहा है। इट मीन कि अल्लाह का वादा, अल्लाह की बात सच है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें शिरक जैसी जो है वो उससे बचने की तौफीक अता फरमाए। शिरक सिर्फ बुत परस्ती नहीं बल्कि अकाए सफ़ात और इबादत और इताअत में भी हो सकती है। तो अल्लाह ताला हमें तौहीद पर कायम रहने वाला और अल्लाह की वहदानियत का मुकम्मल ईमान रखने वाला बना दे। इंशाल्लाह सो नेक्स्ट सूरत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।